हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाज़रीन, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान सीज़ फायर तो तय पा गया, लेकिन आप जानते हैं कि ये एक टेम्परी सलूशन है और जिस तरह पिछले वक्तों में भी और आइंदा भी आने वाले वक्त में मुमकिन तौर पे ये झड़पें और ये जंगें अपनी अपनी जगह पर जारी रहेंगी जब तक इसका मुकम्मल सलूशन नहीं निकल आता। अवाम की मुश्किलात वहाँ मौजूद हैं, फ़लस्तीनियों की जो सूरत हाल है वो आप देख रहे हैं। कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, दीगर कितने ममालिक में अगर आप देखें तो लोग मुख्तलिफ़ चैरिटीज़ को एड दे रहे हैं और मुख्तलिफ़ जो ममालिक हैं वो भी एड पैकेजेस दे रहे हैं। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो साहब ने भी $25 मिलियन जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए देने का ऐलान किया ताकि वहाँ पे फ़लस्तीनियों की इमदाद की जा सके। जिस तरह से इसराइल ने वहाँ पे बमबारी की और जितना नुकसान पहुँचाया वो आपके सामने है। आज के शो में नाज़रीन हम बात करेंगे कि जब भी फ़लस्तीनियों के हुकूक़ की बात की जाती है तो क्यों वो यहूद दुश्मनी या एंटी सेमिटिज़म के ज़िमरे में डाल दी जाती है। इसी हवाले से हम आज जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा पस मंज़र भी जानेंगे और ख़ास तौर पे ये भी देखेंगे कि बैरून मुल्क रहने वाले जो मुसलमान हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उनको इस हवाले से उनका किरदार क्या होना चाहिए। और दूसरी जानिब नाज़रीन, हमारी मेमोरीज़ भी शॉर्ट हैं और हम हर उस चीज़ पे बिलीव करते हैं जो हमें दिखाई जाती है मीडिया में, जो हमें बताई जाती है। चूँकि हमारा पढ़ने का शगफ़ और पीछे हिस्ट्री से जो है वो लेसन लेना और पीछे जाके पढ़ना और बातों को तनाजुर में रखना, पर्सपेक्टिव में देखना, वो शायद हम आम आवाम की का जो है वो शेवा रहा भी नहीं है। इसी हवाले से आज मेरे साथ बात करने के लिए हमारे मोहतरम गेस्ट मौजूद होंगे। मैं पहले उनका तारुफ कराता चलूँ और फिर आगे गुफ्तगू को बढ़ाते हैं। जनाब मुनीर परवेज़ साहब, आपको मैं वेलकम करता हूँ। आप राइटर भी हैं और कॉलमिस्ट भी हैं, जो है वो पाकिस्तान में दीगर अखबारों में लिखते भी रहते हैं और कनाडा में भी जो है वो मेन स्ट्रीम की न्यूज़पेपर में आप के आर्टिकल्स आते हैं। बहुत शुक्रिया आज आपने हमें इस हवाले से बात करने के लिए वक्त दिया। जी, आपका भी शुक्रिया वैसा, बहुत मेहरबानी आप। मुझे साहब, पहला सवाल मैं आपसे करूँगा ये कि एंटी सेमिटिज़म की बात होती है, बहुत सारे लोग तो फ़लस्तीनियों के हवाले से बात करते हुए कतराते हैं, घबराते हैं कि पता नहीं क्या मुँह से निकल जाएगा। या अगर हम देखें कि यहाँ पर हम नौकरी करते हैं अमेरिका में, कनाडा में, हमारे जो है नॉन मुस्लिम हमारे कोलीग्स हैं, नेचुरली बहुत सारे लोगों की हमारे मुसलमानों में जो है वो इंक्लिनेशन फ़लस्तीन की तरफ होती, इसी तरह दूसरे लोगों की दूसरी तरफ होगी। तो ये एंटी सेमिटिज़म क्या है और किस तरह से हम हुकूक़ पे आवाज़ भी उठाएं और इस चीज़ का ख्याल भी रखें? देखिए, बुनियादी तौर पे जो एंटी सेमिटिज़म का मामला है और ये बहुत ही नाजुक मामला, और हम जो मुसलमान हैं, मैं भाई मुसलमान बादशाह, हम किसी भी मुल्क में 50 मुल्कों के भी हों, तो हम उमूमन अपने इस तमाम मसले को मजहबी बना के हमारे अंदर जो तारीख़ी हमारे जहनों में बात है कि यहूदी हमारे दुश्मन है, ये एंटी सेमिटिज़म का मतलब यहूद दुश्मनी। और हमारे यहाँ बच्चे बच्चे की नस नस में ये बात मौजूद है कि यहूदी हमारे दुश्मन है, और ये उमूमन मज़हब की वजह से होता है कि हमारे ईमान जो है उसके अंदर कई कई जगहों पे बातें आ जाती हैं और सारा मसला उसमें। लेकिन असल जो एंटी सेमिटिज़म की बात है, जो यहूदी समझते हैं या उनके इत्तेहादी समझते हैं, वो हमें समझना चाहिए कि तकरीबन 4000 साल यहूदी जो रहते थे कनान की सरजमीन में, फ़लस्तीन की सरजमीन में, उनको चंद वक्तों में तो उनकी बहुत बड़ी हुकूमतें, सल्तनतें कायम रहीं, हज़रत दाऊद के ज़माने में, हज़रत सुलेमान के ज़माने में। और ये वही जगह है जब वहाँ पे बैतुल मक़दस की जो बुनियादी ज़मीन है, जिसको टेम्पल माउंट कहते हैं, जो गुंबद सखरा जिसको कहते हैं, तो वो जब ही बनाया गया। लेकिन उसके बाद उसको उजाड़ा गया, रोमन्स ने उसको मारा, दूसरों ने मारा। फिर उसके बाद जब वहाँ पे ईसाई सल्तनतें कायम हुई, मसीही सल्तनतें कायम हुई, उन्होंने उनको मार मार के उनका हशर कर दिया, क्योंकि ईसाई जो थे वो यहूदियों को हज़रत ईसा का कातिल समझते थे। और हकीकत भी है कि हज़रत ईसा जो सलीब पे ले जाए गए, उसमें हमारे जो भी नज़र है वो यहूदियों के ज़माने से था, उन्हीं की शिकायत से था। तो उसके बाद से जब ईसाई उस ज़मीन पे काबिज़ हो गए साल हर साल तक, तो वो बाकायदा जुल्म करते रहे यहूदियों को, पर इसमें कोई डिनायल ही नहीं, इसमें तारीख में कोई सवाल है। हम ये निकाल के लाएं अगर कुरान के अंदर से या मजहब में से कि जी वो तो बेईमान लोग हैं, मुनाफिक लोग हैं, यहीं से यहूद दुश्मनी के वो सिलसिले शुरू होते हुए मुसलमानों पे धरे जाते हैं। लेकिन जंग अजीम से पहले, इसराइल के क़याम से पहले, पोलैंड में, रशिया में, हंगरी में, जर्मनी में, तकरीबन हर एक मुल्क में यहूद दुश्मनी बहुत ही शिद्दत से मौजूद थी। और वो
پہنچی اپنی کیا کہتے ہیں عروج کے اوپر جب ہٹلر نے اس میں کوئی تاریخی تضاد نہیں ہے، اس بات کو تردید نہیں ہے کہنے میں کہ ہٹلر نے 6 ملین یہودی جو تھے ان کی نسل کشی کی، ان کو مارا، ان کی نشانیاں موجود ہیں. ہماری مشکل تو اس بات کو سمجھے. اس کا جب اسرائیل کا قیام ہوا اور وہ اس طریقے سے ہوا کہ برطانیہ کے قبضے میں وہ زمین تھی کانان کی، عثمانی سلطنت تباہ ہوئی تھی، اس جی کا تمام سرزمین جو تھی اس علاقے کی وہ برطانیہ کے قبضے میں تھی، اور برطانیہ نے اس کے ٹکڑے کیے. اس کا کچھ حصہ انہوں نے اردن کے حوالے کیا اور کچھ حصے میں انہوں نے اسرائیل سن 1948 میں بنا دیا. اور لیکن اس کے بعد سے برطانیہ کے ساتھ سب سے پہلے بہت بڑا اتحاد اسرائیلیوں کا برطانیہ کے ساتھ ہوا. اسی کے ساتھ ساتھ وہ تمام قومیں جو ان پہ پہلے ظلم کر رہی تھیں، اقوام متحدہ بننے کے بعد سن 1948 سے اکثر بڑی طاقتیں ان کی اتحادی بن گئی. اب ٹھیک آپ ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اس اتحاد میں ایک احساس جرم بھی ہو یا نہیں ہو. یہ حقیقت ہے، احساس جرم ہونا چاہیے کہ وہی پہلے فلسطینیوں پہ ظلم کرتے تھے. اسرائیلیوں پر ظلم. اسرائیلی جب ہماری سلطنتوں میں مسلمانوں کی میں رہتے تھے، ترکی میں یا کیا کہتے ہیں اس سے پہلے اسپین کی سلطنت میں، ایون مڈل ایسٹ کی بعض سلطنتوں میں، وہ بحث ذمی رہتے تھے. جی ذمی سے مراد یہ کہ وہ ٹیکس دیتے تھے اور ان کو ذمہ داری ان کے تحفظ کی مسلمان حکمراں پہ قائم ہوتی تھی، اور یہ باقاعدہ ایک معاہدہ تھا جس کے نتیجے میں یہ ہمیں یاد ہے وہ تھے تو دوسرے درجے کے شہری. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ذمی دوسرے درجے کا شہری ہوتا ہے، جی لیکن ان کو وہ آزادیاں میسر تھیں جو یورپین سوسائٹیوں میں ان کو پہلے میسر نہیں تھیں. اور اس کے بعد ان کو اسپین سے نکالا گیا، ترکی میں فنا ملی، موراکو میں جا کے بسے، کہاں کہاں پہ یہودی وغیرہ ہے. تو ایسی کوئی یہود دشمنی مسلمانوں میں مذہبی کیفیت ہونے کے بعد بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے. لیکن جب یہودی آ گئے اپنے اسرائیل میں قائم ہو گئے تو انہوں نے پھر فلسطینیوں کو جو وہاں پہ رہتے مسلمان فلسطینی ان کو وہاں سے دھکیلنا شروع کیا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ زمین پہ ہمارا 4000 سال کا حق ہے. تو اس سلسلے میں بار بار ایک مذہبی ٹکراؤ شروع ہوا. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ خود یہودیوں میں اسرائیل میں ایک بہت شدت پرست مذہبی اقلیت رہتی ہے. اس وقت بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اسرائیل کی جو حکومت ہے پچھلے 2 سال سے مناسب طریقے سے نہیں بن پائی ہے. جی نیتن یاہو تقریباً 20 سال سے وہاں پہ وزیر اعظم رہے ہیں، لیکن اس وقت وہ بہت ہی زیادہ مجبور ہیں کہ وہ جو ان کے ساتھ شدت پسند مذہبی تنظیمیں ہیں، مذہبی ان کے ساتھ وہ اتحاد کریں اور ان کے ساتھ وہ حکومتیں بنائیں. تو ان کو خوش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ فلسطینیوں پہ ظلم کرتے دکھائی دیں، اور انہوں نے بدقسمتی سے فلسطینیوں پہ ظلم کیا. ٹھیک ہے. فلسطینیوں کا قصہ یہ ہے کہ فلسطینی جو تھے سن 48 میں اسرائیل کے قیام کے بعد سے سمجھیے سن 64 تک 62-64 تک اسرائیل کے ساتھ اپنے حقوق مانگتے رہے، لیکن انہوں نے بھی شروع ہی میں جنگ کر لی اور اسرائیل کو مانا نہیں. جب مانا نہیں تو اس کے بعد ظاہر اسرائیل کو نہیں مان رہے ہیں آپ، ان کی حکومت میں ان کی زمینوں پر رہ رہے ہیں، ان کے اتحادی امریکہ ہیں، ان کے اتحادی برطانیہ، ان کے اتحادی یورپ کے سارے بڑے بڑے ملک ہیں، تو وہ آپ کو دھکے دیتے رہے. تو اس کے نتیجے میں پی ایل او کا قیام جو یاسر عرفات کی تھی، پی ایف ایل جی پی جی بنی. لیکن یہ جو جماعتیں تھیں یہ سیکولر جماعتیں تھیں. انہوں نے معاہدے بھی کر لیے اسرائیل کے ساتھ بقائے باہمی کے. پہلے کیمپ ڈیوڈ ہوا، پھر اوسلو ہوا، اور انہوں نے اس کے حساب سے رہنا بھی شروع کیا. لیکن چونکہ اسرائیل کی ایک شدت پرست مذہبی حقیقت ہے وہاں پہ، تو اس کے نتیجے میں اسرائیلیوں نے کبھی بھی ان کو حقوق نہیں دیے اور پی ایل او کو بہت ہی کمزور کر دیا، پی ایف ایل پی کو. اس کے نتیجے میں حماس ریئیکشن میں آئی سامنے، جو جی اسلام پرست جماعت ہے، اور ان کا قصہ ہمیشہ سے ایران کے انفلوئنس میں لٹرلی یہود دشمنی کا رہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے. لیکن اب انہوں نے بھی ویسا ماننا سوچ لیجئے کہ 2 سال پہلے حماس نے بھی اپنے چارٹر میں یہ طے کر لیا کہ ہم ان 2 سرحدوں میں 2 مملکتوں میں فلسطین کی اور اسرائیل کی رہنے پہ راضی ہیں. لیکن چونکہ اسرائیل کی اپنی ترجیحات، اپنی تصویری ضرورتیں ایسی ہیں کہ وہ فی الحال فلسطینیوں کی حقیقت کو تسلیم کرنے پہ راضی نہیں ہے. اور اس میں جو شدت پرست وزیر اعظم تھے نیتن یاہو صاحب، جو شاید آج ان کی حکومت ختم ہو جائے، لیکن اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا، وہ ہو جائے تو شاید کچھ آپ دیکھیں گے کہ حکومت بدل گئی. لیکن ٹرمپ نے پچھلے 4 سال میں بہت شدت سے ان کے ساتھ دوستی بنائی.
اس پہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ امریکہ ان کا سب سے بڑا دوست ہے. جی اور آج کل کے پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہم سب کو انسانی حقوق کے علمبردار نظر آتے ہیں، وہ اسرائیل کے سب سے بڑے دوست ہیں. اور انہوں نے واضح کہا ہے کہ اسرائیل سے بڑا ہمارا کوئی دوست نہیں ہے. اور اس جنگ کے دوران بھی ابھی جو جھڑپ ہوئی ہے 7 سال کے بعد، یہ بھی اپنے ساتھیوں کو آپ بتائیں اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب یہ جو جنگ ہوئی تقریباً 7 سال کے بعد ایک بڑی جھڑپ ہوئی ہے، ورنہ چھوٹی چھوٹی ہوتی رہتی ہیں. اس میں بھی اس کے بھی جنگ بندی میں امریکہ نے حصہ لینے سے انکار کیا. اقوام متحدہ میں انہوں نے ہر کوشش کو ناکام بنایا. اچھا، اس کی وجہ کوئی یہ اینٹی سیمیٹزم یا کوئی یہودیوں کی سازش نہیں ہے، یہ وہاں کی سیاسی حقیقت ہے. کیونکہ جو امریکہ کا نظام حکومت ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ وہ مجبور ہوتے ہیں چندے لینے کے لیے. جیسے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں لبرل پارٹی کو دوسری پارٹیوں کو فنڈ ریزنگ چاہیے، تو ظاہر ہے کہ بعض بڑی ریاستوں میں جہاں سے کہ امریکہ کا صدر منتخب ہو سکتا ہے، اس میں جو جوز امریکن ہیں ان کا کافی انفلوئنس ہے، تو وہ اس انفلوئنس سے نکل نہیں سکتے ہیں. تو میں آپ کو لیکن یہاں پہ ہوتا انٹرپٹ کیا کرتا ہے ہوں. کہ ہم اسے جب سازش کہتے ہیں وہ بیوقوفی میں اپنی وہ ہم یہود دشمنی کا رنگ اختیار کر لیتے ہیں، بجائے ہم کہیں گے سیاسی جد و جہد ہے. سیاسی جد و جہد. تو یہی آپ نے بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل سے آپ نے پس منظر بھی دیا، تھوڑا سا کانفلکٹ کے حوالے سے بات بھی، اور یہود دشمنی کا بھی آپ نے بیک گراؤنڈ دیا. میں نے پچھلے دنوں آپ کا ایک آرٹیکل بھی پڑھا اور اس میں آپ نے غالباً اس حوالے سے بھی اشارہ کیا افغانستان کی طرف، کہ جہاں پہ ابھی آپ نے حماس کا ذکر کیا کہ پی ایل او سے حماس پھر جو ہے وہ رونما ہوئی. اسی طرح کی صورتحال افغانستان میں بھی امریکہ نے جو ہے وہ کتنے سال وہاں پہ گزار دیے اور جنگ کی اور اسلحہ اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مار دیا انہوں نے. آخر میں طالبان کے ساتھ ٹیبل پہ معاہدہ کر کے اٹھے. تو کیا یہی کچھ صورتحال آنے والے وقت میں ہو سکتی ہے، ہونے والی ہے، کہ جہاں پہ یہ طاقتیں حماس کے ساتھ بیٹھی نظر آ رہی ہوں؟ جتنے بھی عقل مند سیاسی طاقتیں ہوتی ہیں، سیاستدان ہوتے ہیں، ان کو زمینی حقیقتوں کا اعتراف تو کرنا پڑتا ہے. جی اس وقت اسرائیل کی اور فلسطین کی زمینی حقیقت یہ ہے کہ ان کی جو بڑی پارٹی تھی پی ایل او، پی ایف ایل پی یا پیلسٹین نیشنل اتھارٹی، وہ تو کمزور بیٹھی ہوئی ہے. چونکہ پی این اے کچھ خدمت نہیں کر سکی اپنے عوام کی، تو حماس کو پاپولیرٹی بہت مل گئی غازہ کے علاقے میں، نہ صرف غازہ کے علاقے میں بلکہ پورے جہاں فلسطینی رہتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ لگا کہ محمود عباس کی حکومت فلسطینیوں کے لیے کچھ کر نہیں سکی. اور حماس نے وہی کام کیا جو عموماً آپ دیکھتے ہیں اسلام پرست جماعتیں کرتی ہیں ہر جگہ پر، کہ وہ تعمیری کاموں میں، فلاح کے کاموں میں حصہ لیتی ہیں، دوائیں پہنچاتی ہیں، لوگوں کو پیسے دیتی ہیں، مدد کرتی ہیں، جس میں ان کو پہلے دوسری دنیا کی طاقتوں کی مدد حاصل تھی، سعودی عرب وغیرہ کی، قطر کی، جو اب نہیں ہے. تو اس میں تو وہ ایک ریالٹی ہے. حماس چاہے ہم اس کو کتنا ہی برا کہہ دیں کہ راکٹ کیوں برسا رہے ہیں فلانا ہے، وہ ریالٹی ہے. منیر صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کروں، مجھے لینی یہاں پہ ایک کوئک بریک کے بعد ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے. ناظرین، بات ہو رہی ہے فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے. سیز فائر تو ہو گیا، لیکن ہم نے چاہا کہ تھوڑا سا آپ کو پس منظر بھی دیا جائے، اور یہ جو یہود دشمنی یا اینٹی سیمیٹزم کی بات ہوتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور کس طرح سے ہم جو ہے وہ اگر فلسطین کے حقوق کے حوالے سے آواز اٹھائیں گے تو وہ یہود دشمنی نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ ہمارے گھبراتے ہیں، شرماتے ہیں، یا جو ہے وہ حقیقت کا بھی ساتھ دینے یا مظلوموں کا بھی ساتھ دیتے ہوئے ڈرتے ہیں، شرماتے ہیں. اس حوالے سے ہم نے کہا کہ آپ کو تھوڑا سا تفصیل سے آگاہ کیا جائے. ناظرین، ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور اسی حوالے سے بات کریں گے، خاص طور پہ کہ آپ کا میرا رول اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے. ہمارا رویہ اور طرز عمل دونوں جنم لیتے ہیں ہمارے احساسات اور جذبات سے، جو وجود پاتے ہیں ہماری سوچ اور نقطۂ نظر سے. مثبت سوچ رکھنا اور ہر معاملے میں نقطہ فہم ہونا بنتا ہے باعث انسانوں اور معاشروں کے درمیان اچھے باہمی تعلقات کا اور عدم برداشت کا. تو آئیں شامل ہو جائیں مثبت سوچ کے اس سفر میں. دیکھیے پروگرام نقطۂ نظر اویس اقبال کے ساتھ صرف جیو ٹی وی پر. کینیڈا سرمایہ کاری کے لیے جنت. ٹورنٹو کی گنجان آبادی کے باعث اب آباد کاری دوسرے شہروں میں، اوٹوا، برامپٹن، مسیساگا،
किंगस्टन और दीगर शहर अब सरमाया कारी और आबादकारी के लिए आइडियल। आप कमर्शियल, रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का इरादा रखते हो तो टीम ऑफ सैयद को एक दफा कॉल लाजमी कीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके सरमाए का सही इस्तेमाल कहाँ है। लंदन, साउथ एशिया, फॉर ईस्ट, मिडिल ईस्ट, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की रियल एस्टेट मार्केट का 25 साल तजुर्बा रखने वाली सैयद टीम को कॉल कीजिए 613-276-0398। सैयद टीम, कोस्ट टू कोस्ट रियल एस्टेट विद रॉयल स्टार रियल्टी। नाज़रीन वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ रहे। आज के शो में हम बात कर रहे हैं इसराइल और फ़लस्तीन की जो हालिया जो सीज़ फायर का मामला आपके सामने हुआ। सीज़ फायर के बावजूद भी जो अमेरिका, कनाडा, बरतानिया में जो दीगर फ़लस्तीनी यहाँ पे आबाद हैं मुसलमान हैं, वो आज भी परेशान हैं कि उनके रिश्तेदार फ़लस्तीन में मुश्किलात से गुज़र रहे हैं, चाहे वो माली मुश्किलात हैं या जो है वो खाने पीने के मसाइल हैं या इक्का दुक्का इधर उधर झड़पें अभी भी जारी हैं। लेकिन थोड़ा सा पस मंज़र में जाना ज़रूरी है, चूँकि हमें अब शौक़ नहीं है हिस्ट्री को जानने का, पढ़ने का। इसी हवाले से आज हमने दावत दी थी मुनीर परवेज़ साहब को। इनकी इस हवाले से काफ़ी गहरी निगाह भी है, हिस्ट्री पे नज़र भी है और इन हवालों से मुख्तलिफ़ अखबारात में और मुख्तलिफ़ फोरम्स के ऊपर लिखते भी रहते हैं। मुनीर साहब, हम बात कर रहे थे आखिर में ब्रेक पे जाने से पहले हमास के साथ जो है वो टेबल टॉक के हवाले से बात हो रही थी, उस पर अगर आपने कुछ कंप्लीट करना है तो वो कीजिए, फिर मैं अगले सवाल की तरफ। जी, उसमें मुझे यही कहना है, देखिए हमास को मैं ज़ाती तौर पे नज़रियाती तौर पे मैं बजाते खुद हमास का हिमायती नहीं हूँ। कभी एक और नया सिलसिला एंटीसेमिटिज्म वही शुरू हो गया जी, हमास के हिमायती को बुला लिया ओवैस इकबाल साहब ने, तो वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है ना। और उसमें लेकिन इसमें भी कोई शुबा नहीं है कि हमास अब एक हकीकत है। वो एक क्या कहते हैं अमल परस्त, मुज़ाहिमती, शिद्दत परस्त, अमल परस्त के तौर पे सामने आई। उसके बाद उसने अपने अवाम में जगह हासिल की, अवाम की खिदमत की। अब वहाँ की वो रियलिटी है। पिछले 7 साल में जंग नहीं हुई, लेकिन जब भी जंग होती है मार भी खाते हैं, लड़ते भी हैं। उनका ये कहना है, और ये बहुत ज़रूरी बात है वैसे सब कहना उनका ये कि देखिए जब 7 साल तक खामोशी रहती है, 2 साल तक खामोशी, दुनिया के कानों पर जून नहीं रेंगती, दुनिया पे कोई असर ही नहीं होता, हमारे ऊपर जुल्म किए जाते हैं। इस जुल्म में भी जो इस दफ़ा हुआ है हमास के ऊपर जो बार बार इल्ज़ाम लग रहे हैं, तो ये जब ये पहली रॉकेट बरसाए हैं हमास, उससे कोई 3 हफ्ते पहले मस्जिद अक्सा में बहुत ज़्यादतियाँ इसराइल ने शुरू कर दी थी। एक ज़्यादती ये थी कि वहाँ पे उन्होंने रमज़ान के दिन जाके टेलीफोन का उसके लाउड स्पीकर के तार काट दिए थे, लोगों को बंद कर दिया था। खुद एक यहूदी तंजीम के रहनुमा ने, पुराना स्पीकर था इजराइल की पार्लियामेंट का, जो आलमी सहूनी तंजीम का चेयर था, उसने साफ कहा कि देखिए यहाँ पे बारूद का ढेर तो पहले ही लगा हुआ था, इसमें चिंगारी जो हुई है वो अल-अक्सा में जो मामलात इजराइल ने किए उनकी वजह से हुई है और ये हो के रहेगी। अब जब फ़लस्तीन हमास से बात करें, वो कहते हैं भाई हमने तो आपको मानने पे भी राजी हो गए, फिर भी आप सुलह सफाई करते नहीं हैं और हमारे पर आप जुल्म कर जाते हैं, हम पर वो ड्रोन फिरते रहते हैं, हमें आपने बाकायदा कैद खानों की तरह पिंजरों में बंद करके रखा हुआ है। तो वो फिर रिएक्ट करते हैं। अब उन्होंने 27 दिन के बाद रिएक्ट किया है। वो यूं किया कि जो शेख जर्राह का इलाका है, जहाँ से पुराने सन 48 से आबाद फ़लस्तीनी कुछ ख़ानदानों को बेदखल करने की कोशिश की जा रही है, तो इजरायली कानून यह है कि जो जिस ज़मीन पे यहूदी सन 48 से पहले रहते थे वो तो आके जो भी हक जमा लें अपना, अगर फ़लस्तीनी वहाँ रहते थे तो अपना हक नहीं जमा सकते। नाइंसाफ़ी तो बहुत ज़्यादा है, अदम तवाज़ुन तो बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन उनका ये कहना है हमास भाई जब हम अमन से रहते हैं तो आप हमें बात सुनते नहीं हैं, जब हम ये रॉकेट वॉकेट हमारे शुरू होते हैं फिर दुनिया की हम पे नज़र कुछ दिन के लिए आती है तो हम उसे इस्तेमाल कर लेते हैं उतने दिन के लिए कि कुछ तो शोर शराबा मचे। तो अब बात ये हो रही है कि क्यों अमेरिका का कहना है कि हम हमास के साथ टेबल पे नहीं बैठेंगे जी, वो एक दहशतगर्द गिरोह हैं, हम उनसे बात नहीं करेंगे। उसमें बात किया जाती है पर आपने तालिबान के साथ भी तो बात की, आपने कतर में जाकर उनके साथ बात की, आप उनके साथ बात करें, उनके हवाले करके अफगानिस्तान एक तरीके से आप वापस निकल रहे हैं वहां से। तो अगर आप इनसे बात कर लेंगे तो क्या होगा। तो अब कुछ दबाव शुरू हुआ है, कुछ मैं कह रहा हूँ, उसको लोग बहुत ज़्यादा खुशाइंद नहीं समझे उसको, जहाँ पे अमेरिका में अपनी कुछ राय आम्मा तब्दील हो रही है और उनकी पार्लियामेंट में जो करंट डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट में कांग्रेस में मेजॉरिटी डेमोक्रेट्स की है वो कुछ शोर मचा रहे हैं, लेकिन जो अमेरिका के तस्वीराती मामलात हैं उसमें बाइडन वगैरह उस पर ज़्यादा अमल करने वाले हैं नहीं है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आखिर में थोड़े से जो हमारे पास चंद मिनट बाकी हैं,
اس میں جو یہاں پہ رہنے والے مسلمان ہیں یا اگر جو عام شہری بھی ہیں جو انسانیت کے ساتھ جب ظلم ہوتا ہے تو کھڑے ہونا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے آپ تھوڑا سا کیا گائیڈ کریں گے؟ اور خاص طور پر میں نے آپ کا وہ دوسرا آرٹیکل بھی پڑھا جس کا ٹائٹل تھا حضرت داؤد اور ایڈورڈ سعید کے ہاتھوں کے پتھر. جی تو تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں کہ یہ کیا ہمارے بس میں کیا ہے، اور اس مسئلے کے حل کے لیے آپ ایک عام آدمی کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس کے لیے ہمارا جو ہم کچھ بھی ذرا سے بھی اگر ہمیں ذرا سی بھی عقل ہے جن لوگوں میں ہے، تو ہم جن ملکوں خصوصاً امریکہ میں، خصوصاً کینیڈا بھی اسرائیل کا بہت بڑا اتحادیہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اس کی حکومت پہ بھی اسرائیل کا بہت زیادہ ان کا دوستی ہے، یہ نہیں کہ کوئی سازشی اثر ہے، ان کی دوستی ہے، ان کے اتحاد ہیں، اور یہ اتحاد فوجی بھی ہیں، اتحاد جاسوسی کے بھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ یہ انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کرتے ہیں. اور مشرق وسطیٰ چونکہ ایک ویسے ہی مشتعل سا علاقہ ہے تو یہ سب ایک دوسرے پہ نظر رکھتے ہیں وہاں پر. تو ہمارا تو یہ حصہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ممبر پارلیمنٹس ہیں ہم ان پہ زور ڈالیں کہ وہ ٹروڈو پہ زور ڈالتے رہیں مسلسل کہ بھائی آپ اس کے اندر کوئی پریکٹیکل ایکٹیویٹی کریں، آپ اسرائیل کے اوپر پریکٹیکل سیاسی دباؤ ڈالیں. یہ معاملہ صرف سیاسی طور پہ حل ہو سکے گا. اسی طریقے سے امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اپنے اراکین پارلیمنٹ پہ دباؤ ڈالیں. اور مطلب یہ جو آپ نے فرمایا تھا پہلے کہ مدد کریں، تو مدد تو کچھ دن کی ہوتی ہے، جی ہاں، ایک دم سے چلتی ہے، بند ہو جاتی ہے. جیسے پھر 2-3 سال کے بعد پھر بم پھٹیں گے تو پھر مدد شروع ہو جائے گی، سب آ جائیں گی RDRF ہر ایک چندہ جمع کرنے کے لیے، بھائی مدد کر دو. جو ان کی مخلص صورت ہوتی ہے آپ بھی کریں گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمیں اس مسئلے کو یہودی اور اسلامی مذہب کے ٹکراؤ سے ہٹا کے دیکھنا پڑے گا. ہمیں اس مسئلے کو، جس کو ہم سیکولر طریقہ کہتے ہیں، جمہوری طریقہ کہتے ہیں، سیاسی طریقہ کہتے ہیں، اس سے دیکھنا پڑے. دیکھیے، بھارت کی پہلے دنیا میں کوئی عزت تھی کہ وہ سب سے بڑی جمہوریت کہلاتا تھا. جی، اسرائیل کو بھی دنیا میں جو اثر رسوخ ہے وہ اس لیے کہ وہ مشرق وسطیٰ کے دل کے اندر ایک قائم جمہوریت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. دیکھیے ابھی ان کی حکومت بھی جمہوری طریقے سے بدلی جا رہی ہے، نیتنیاہو فوج کو لے کے تو نہیں چل دی ہے نا. تو یہ والی چیزیں جو ہیں یہ آپ کو اقوام عالم میں عزت دیتی ہیں. تو جہاں پہ آپ رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، وہاں پہ جمہوریت قائم کرنے کی کوشش کریں تو آپ کی بات کو کوئی ڈھنگ سے سننے کو دنیا میں تیار ہو، جو جمہوری نظام کا نظام ہے. اور ہم آپ کو مسلسل اپنے ساتھیوں کو بتانا چاہیے کہ بھائی اس مسئلے کو مذہبی تناظر میں کبھی بھی حل نہیں کر سکیں گے. ہم وہ دو شدت پسند جھگڑے آپس میں رہیں گے، کچھ لوگ ان کے مخالف اور کچھ ان کے اپنے حمایتی. تو ہمیں تو یہ سمجھانا پڑے گا کہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، سیاسی طور پہ حل ہوگا. اور جب یہ حل ہوگا کہ جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے اندر جو بھی رائے عامہ والے لوگ ہیں ان کو مجبور کریں، ان کو دکھاتے رہیں کہ یہ بہت زیادہ یک طرفہ پاور کا امبیلنس ہے. جی 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 مکمل کر لیجیے آپ بات. نہیں، میں کہا طاقت کا توازن اتنا خراب ہے اور ہے یک طرفہ ہے، تو اس کو صرف آپ اسے کہتے ہیں بڑی طاقتیں ہیں وہ کسی طریقے سے اسرائیل پہ دباؤ ڈالنے پہ مجبور ہوں تبھی امن قائم ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. جی، اب وہ طاقتیں دباؤ ڈالنے پہ مجبور کیسے ہوں گی؟ وہ تو جو ہے وہ بلینز آف ڈالرز یا ملینز آف ڈالرز کے ان کو اسلحے بیچ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ظاہر ہے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ دوستی نبھا رہے ہیں، دوستی نبھائیں گے. ہم نے یہ بھی دیکھا منیر صاحب یہاں پہ ورک پلیس پہ، اگر ہم اپنی نئی جنریشن کی بات کریں یا وہ بچے جو فلسطین سے ہیں اور بڑے عرصے سے نکلے ہوئے ہیں، ان کو ورک پلیس کے اوپر بھی یہ چیلنج ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے حقوق کی بات کریں، یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، کس طرح سے ہماری جنریشن کو کیری کرنا چاہیے؟ اس کو ہمیشہ جو آپ بھی دیکھتے ہیں، آپ کی بھی داڑھی ہے، میری بھی داڑھی ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ بھی کرتے ہیں، تو ایک ہماری تو پہچان ہے نا. جی، تو ہمیں اس پہچان میں جب بھی بات کرنی ہے صرف سیاسی اور صرف سیاسی کرنی ہے کہ اسرائیل میں انسانی حقوق کی سخت ترین خلاف ورزی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہمیں اسی انسانی حقوق کے دائرے میں رہ کے اس مسئلے کو حل کروانا پڑے گا. لیکن ہمیں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں تھوڑے دن میں ہم اپنی ایک جو مذہبی ہماری وفاداریاں ہیں وہ ہمارے پر سوار ہو جاتی ہیں اور پھر فوراً ہی سائڈ میں چھپ کے یہودی سازشوں کی باتیں کرنے لگتے ہیں. ہمیں اس سازشی نظریوں سے نکلنا پڑے گا، تبھی ہم یہاں پہ پنپ سکیں گے. آپ نے بھی سروائیو کیا ہے اپنی آرگنائزیشن میں، جو بڑی انٹرنیشنل آرگنائزیشن، میں نے بھی سروائیو کیا ہے، کہ ہم وہاں پہ عقل کی بات کرتے ہیں نا. ہم جیسے آپ کہیں گے سازشی نظریہ ہے اور اسرائیل کی جیبیں بہت بڑی بڑی ہیں جی، وہ سب کو خرید لیتا ہے، 1 منٹ میں آپ کو باہر کر دیں گے.
آپ لیکن جب یہ سمجھائیں گے یار دیکھو انسانی حقوق کا معاملہ کتنا عدم توازن ہے ان کا اور فلسطینیوں کا، بالکل ہی چپدی کا شوربہ والی اتنی بڑی طاقت والی بات ہے، تو تھوڑے دن میں بم پھٹنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہمیں ایران کے رول کو بھی سمجھنا چاہیے. اس کو ایران نے بھی بہت گندا کیا ہوا، کیونکہ ایران نے بدقسمتی سے اسرائیل کے ساتھ ایک مذہبی جہاد کی دشمنی قائم کر رکھی ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے منیر صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ نے کافی تفصیل سے آج ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا ہسٹری بھی بتائی، بیک گراؤنڈ بھی سمجھایا، اور کس طرح سے ممکنہ طور پہ ہوپ فلی آئندہ آنے والے وقتوں میں اس مسئلے کا حل کیسے نکلے گا. لیکن خاص طور پہ جو آپ نے کہا کہ سازشی نظریوں سے پرہیز کریں اور اس کو سیاسی تناظر کے اندر لیں، اس کو مذہبی تناظر میں لے کے جاتے ہیں تو وہ چاہیں یا نہ چاہیں وہ اینٹی سیمیٹزم اور یہود دشمنی کی طرف جو ہے وہ گفتگو چلی جاتی ہے، اور وہاں سے معاملات جو ہے وہ مزید بگڑنا اور خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو بہت شکریہ منیر صاحب آپ کے آج ہمیں وقت دینے کا. بہت شکریہ آپ کا بھی. بس انسانی حقوق کو یاد رکھے ہر شخص. بالکل ناظرین، آپ نے دیکھا آج ہم نے بات کی انسانی حقوق کے حوالے سے، جس بات پہ منیر صاحب نے اختتام کیا کہ فلسطینیوں کے حقوق کے لیے اگر آپ کھڑے ہوں اپنے گھر میں، اپنے دوستوں میں، اپنی ورک پلیس پہ، یا نان مسلمز کے سامنے اگر آپ بات کہیں یا کریں تو اس میں شرمانے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے. فلسطینیوں یا انسانی حقوق کے لیے کھڑے ہونا، آج فلسطین، کل جو ہے وہ کشمیر یا کسی ایسی اور بھی جگہ ہو کہ جہاں پہ نان مسلمز پریشانی کا شکار ہوں اور ان پہ ظلم کیا جا رہا ہو بیجا، تو آپ کا میرا فرض ہے ان کے لیے کھڑے ہونا، ان کے لیے آواز بلند کرنا. اور وہ آواز بلند کرنا دوسری کمیونٹی کے ساتھ مخالفت نہیں ہے، ان کی جو ہے وہ دشمنی نہیں ہے. اسی حوالے سے ہم چاہتے تھے کہ آج آپ سے مخاطب ہوں، آپ کو یہ گفتگو سنائیں تاکہ آپ اپنا اوپینین بھی میک کریں. اور اگر آپ جو ہے وہ خاموش ہیں، شرماتے ہیں، گھبراتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ اس حوالے سے ضرور اپنی آواز حق کے لیے بلند کیجئے، اچھے انداز سے کیجئے، اچھے طریقے سے کیجئے. آپ کی بات اثر بھی رکھے گی اور سامنے والا آپ کی بات کو سننا بھی چاہے گا اور برداشت بھی کرنا چاہے گا. اسی طرح سے جب بات آتی ہے انسانی جان کے خون کی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی ایک کا بھی قتل یا خون جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے، خون ہے. یہی ہمارے مذہب کا پیغام ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو 2 اسٹیٹ سلوشن جس کی بات کی جاتی ہے، دونوں پارٹیاں مان چکی ہیں. اس دعا پہ اس پروگرام کو اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری زندگیوں میں فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے کا حل دیکھنا نصیب فرمائے، اور اسی طرح سے کشمیر اور دیگر اور علاقوں میں جہاں پر مسلمان یا اور بھی لوگ دوسرے مذاہب کے مشکل پریشانی کا شکار ہیں، ظلم و بربریت کا شکار ہیں، وہاں پہ ان کی مشکلات آسان ہو. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ہوسٹ اویس اقبال کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. کینیڈا سرمایہ کاری کے لیے جنت. ٹورنٹو کی گنجان آبادی کے باعث اب آباد کاری دوسرے شہروں میں، اوٹوا، برامپٹن، مسیساگا، کنگسٹن اور دیگر شہر اب سرمایہ کاری اور آباد کاری کے لیے آئیڈیل. آپ کمرشل، ریزیڈنشل یا انڈسٹریل پراپرٹی خریدنے یا بیچنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو ٹیم آف سید کو ایک دفعہ کال لازمی کیجیے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے سرمایہ کا صحیح استعمال کہاں ہے. لندن، ساؤتھ ایشیا، فار ایسٹ، مڈل ایسٹ، یورپ اور نارتھ امریکہ کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کا 25 سالہ تجربہ رکھنے والی سید ٹیم کو کال کیجیے 613-276-0398. سید ٹیم، کوسٹ ٹو کوسٹ ریئل اسٹیٹ.